अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ अस्मत हाशवानी हाजिर है। नाज़रीन, आज मेरा टॉपिक बड़ा हिस्सास किस्म का है। अल्लाह ताला ने इंसान को बेपनाह सलाहियतें दी हैं और उसमें हम देखें तो आँखें वो नेमत है जिससे हम पूरी दुनिया को देख सकते हैं। जहाँ पे आँखों के ज़रिए हम दुनिया देखते हैं वहाँ पे मसाइल भी हैं। आँखों की बीमारियाँ बेतहाशा हैं, लेकिन उसमें एक मर्ज़ है आरपी का। आरपी के ज़रिए इब्तदाई सतह पे हम देखें तो आपकी आँखों में धुंधलापन आता है, आपको कम नज़र आता है और आहिस्ता आहिस्ता इसकी आँखों की बीनाई चली जाती है। इस पे दुनिया पूरी में काम हो रहा है और इसकी बेहतरी के लिए भी काम हो रहा है। अगर हम वो देखें, क्योंकि करोड़ों अफराद इस मर्ज़ का शिकार हैं, तो पूरी दुनिया में इस मर्ज़ के ख़िलाफ़ फाइटिंग भी हो रही है। पाकिस्तान में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो इदारा इब्तदा में बनाया था डॉक्टर सलमा मकबूल ने और मिस्टर ज़हीर खालिद ने, दोनों ने इस मर्ज़ के ख़िलाफ़ फाइटिंग करते हुए इदारा बनाया 1988 में। और इस इदारे का हम देखते हैं कि बहुत ज़बरदस्त काम रहा, लोगों को बहुत इसका फ़ायदा पहुंचा। और अगर पाकिस्तान को हम देखें तो इब्तदाई तौर पर जो दुनिया पूरी में 43 ममालिक थे, एशिया की तरफ से पाकिस्तान इसका पहला मेंबर बना। ये सारी चीज़ हम अगर देखते हैं और उसमें हम शामिल करना चाहते हैं इस इदारे को कि आरपी के ख़िलाफ़ जो फाइटिंग कर रहा है ये इदारा, तो उस इदारे में अहम तरीन लोग जो शामिल हैं वो मैंने आपको बताए। और आज इसी हवाले से हम बात करेंगे कि PFFB किस तरह काम कर रहा है और उसका कितना कंट्रीब्यूशन है। इसी हवाले से मैं सबसे पहले आपको, हम प्रोग्राम के दो पोर्शन होंगे। इब्तदाई तौर पे हम राबेल पीरज़ादा और उनके साथ वो जो निमरा शाहीन है, फरवा है, इनसे बात करेंगे। बाद अज़ा हम एक आई स्पेशलिस्ट से बात करेंगे, इदारे के चेयरमैन अब्दुल्ला यूसुफ साहब से भी बात करेंगे। राबेल, अगर हम इस इदारे की बड़ा आपका ज़बरदस्त इदारा है, इस पे काम भी कर रहा है, आज पूरी दुनिया में इस हवाले से बात भी हो रही है, तो आप मुझे राबेल बताएं कि ये इदारा जिन मकासद के तहत कायम किया था डॉक्टर सलमा मकबूल ने और ज़हीर साहब ने, उसने कितने मकासद हासिल कर लिए? हमारा इदारा चूँकि काम कर रहा है ब्लाइंडनेस के ख़िलाफ़, पाकिस्तान फाउंडेशन फॉर फाइटिंग ब्लाइंडनेस, हमारा मेन मकसद ये था कि लोग जब ब्लाइंड हो जाते हैं तो उसके बाद वो अपनी लाइफ को किस तरह से अच्छे से गुजार सकते हैं। That was the main thing। इसमें जो सबसे पहली चीज़ जो हमने रखी वो है एजुकेशन, क्योंकि ऑफ कोर्स आप किसी भी उम्र के हिस्से में हैं, तालीम के बगैर आपकी ज़िंदगी आगे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 5th से लेके मास्टर्स यानी कि आज तक CSS PhD तक भी हम स्टूडेंट्स को जो है फ्री कोर्स प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपनी एजुकेशन अच्छे से ले सकें। फिर हम अगर आगे चलते हैं तो टेक्नोलॉजी का दौर है, IT की बात करें तो यहाँ पे IT की क्लासेस भी होती हैं। और ना कि जस्ट ये, गवर्नमेंट के बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे हमने उनको IT लैब स्टैब्लिश करके दी है। ऑलमोस्ट 19 स्कूलों में PFFB ने IT लैब स्टैब्लिश करके दी है कि सिर्फ इस्लामाबाद नहीं, पाकिस्तान के तमाम ब्लाइंड बच्चे जो हैं फ्री तालीम हासिल करें इंटरनेट कैफ़े से। तो मेरा तो ये मानना है कि ब्लाइंडनेस के ख़िलाफ़ फ़ाइट करना तो अवेयरनेस तो एक ऐसा अनथक या एंडलेस जो काम है, इसको आप और हम मिल के करें तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द वो वक्त दूर नहीं कि जब लोग किसी भी नाबीना को देख के तरस नहीं खाएंगे, बल्कि उनको एक फ़ख्र की नज़र से देखेंगे और उनको जो है अपनी तरह एक आम शहरी की तरह उनको इज़्ज़त देंगे। राबेल, मैंने देखा कि जब भी मैंने आपको इंटरव्यू किया, आपसे बातचीत होती रही और उसमें मैंने देखा, मैंने कभी आपके चेहरे पे घबराहट नहीं देखी, आपको बड़ा सुकून के साथ और फाइटिंग करते हुए देखा। आपका इदारा भी जो है ये PFFB, इसका मतलब भी थोड़ा वाज़े कर दें। और क्या ये मर्ज़ लड़कियों में ज़्यादा है या इक्वल है या मौरूसी बीमारी है? अच्छा देखिए, सबसे बड़ी बात, पहली सवाल आपने कि आपने कभी मुझे सैड नहीं देखा, ठीक है। उसकी वजह यह है कि हमारा तो काम यही है कि हमने ब्लाइंडनेस के ख़िलाफ़ फ़ाइट करना है। चैलेंजेस की बात करें तो चैलेंजेस तो आपकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा है, तो फिर जब आप नहीं घबराते, एक आम इंसान नहीं घबराता, तो हम क्यों घबराएं। और हमारे इदारे की पहली ईंट ही यही है कि बेटा कुछ भी हो जाए ना, आप लोगों ने कभी भी गिव अप नहीं करना।
ہر صورت میں اللہ کے حکم سے آپ فرسٹ فلائی لیجئے. پاکستان فاؤنڈیشن فور فائٹنگ بلائنڈنس میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں ہم بچوں میں سب سے پہلے کانفیڈنس بلڈ کرتے ہیں اور ان کو یہ بتاتے ہیں کہ اپنی ویک پوائنٹ کو جو ہے نا اپنی اسٹرینتھ بنائیں, تو آپ کی زندگی جو ہے نا وہ بہت خوبصورت ہو جاتی ہے. آپ نے اپنی ابتدا کیسے کی؟ انیشیل سٹیج کی آپ کی جو لائف تھی اس کو کیسے آپ نے, جب آپ کو پتہ چلا کہ آپ بھی اس آر پی کا شکار ہیں, تو پھر آپ نے کس طرح پک پکڑی اور پھر آپ نے ایک حوصلے کے ساتھ آج اب ہمارے پاس ایک بڑی کامیابی کے ساتھ ایک ایگزامپل کے طور پہ موجود ہے. کچھ اپنی کہانی بتائیں آپ نمرہ شاہین. جی میں نے آج سے تقریباً مجھے ایل ایل بی ختم کرنے میں تقریباً 4 سال لگے. یونیورسٹی آف لنڈن سے کیا, انہوں نے مجھے اسپیشل ارینجمنٹس دیں. پھر جب میں نے پی ایف ایف بی کو جوائن کیا مزید مجھے ایک سپورٹ ملی کہ میں آئی ایم ڈوئنگ سم تھنگ بٹ آئی کین موو آن ٹو, کہ میں صرف یہ نہیں ہے کہ بس ڈگری کر کے بیٹھ جاؤ, اس کے بعد بھی آگے اپنا کریئر لے کے جانا ہے اور بہترین طریقے سے کانفیڈنس سے اب میں نے اپنا یہ اس کو کنٹینیو رکھنا ہے. مطلب کہ انڈیپینڈنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے کہ اسٹے انڈیپینڈنٹ اینڈ اسٹک ٹو یور کریئر. اس طرح میں نے یہ سب کچھ یہاں سے سیکھا بیسیکلی. ویسے تو اگر دیکھا جائے تو میں نے مجھے کسی نے لائن دی اسپیشل ارینجمنٹس میں تو میں نے شروع کر دیا, لیکن آئی واز ناٹ کانفیڈنس کہ ویئر واٹ ول بی دا اینڈ. بٹ وہی بات ہے, دیر از نو اینڈ کہ کیپ آن گوئنگ. کریئر لے لیا, چوز کر لیا, اب آگے کیا کرنا ہے. تو دیٹس واٹ کرنٹلی آئی ایم لرننگ دیٹ تھنگ فرام ہیئر. انیشیل سٹیج پہ جب آپ نے ہوش سنبھالا, آپ کو پتہ چلا کہ آپ دیکھ نہیں پائیں گے یا آپ کو کم نظر آتا ہے, وہ فیلنگ کچھ ہمارے ساتھ شیئر کریں گی؟ کیونکہ بہت سارے لوگ اس فیلنگ کے دوران پک نہیں پکڑ پاتے, چارپائی پکڑ لیتے ہیں, اس طرح وہ لائف ان کو نہیں ملتی جس طرح کہ آپ کو ملی. دس از لائک کہ ایک تو وہی بات ہے کہ ہم لوگ کچھ سوچتے ہیں, اللہ نے ہمارے لیے کچھ سوچا ہوتا ہے. آپ میرا اگر پیچھے بیک گراؤنڈ پوچھو تو میں نے او لیولز اے لیول پرائیویٹ اسٹارٹ کر دیا کہ اسکولس میں نے نہیں کر سکی کوآرڈینیٹ, تو میں نے پرائیویٹلی اپنا جو او لیولز اے لیولز شروع کیا. لیکن میں نے پھر وہ سلولی آرام سے یہ ہمت نہیں ہاری کہ میرے ساتھ اگر ایک چیز جا رہی ہے نیچے تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس کو لے کے بیٹھ جاؤں. تو اس طرح آج میں نے آہستہ آہستہ آگے بڑھتی گئی, حوصلہ کیا, مطلب کہ بس اگلا میں کیا چیز کر سکتی ہوں, اگلا میں کہاں جا سکتی ہوں, اگلا میں کیسے کر سکتی ہوں, کون سا ادارہ میرے ساتھ کوآپریٹیو ہے, کون سا ادارہ مجھے اسپیشل ارینجمنٹس دے سکتا ہے. لیکن وہ صرف کتابوں تک تھا, صرف مجھے کتاب دے رہا تھا, حوصلہ نہیں دے رہا تھا, کانفیڈنس نہیں دے رہا تھا, جو مین چیز تھی میرے لیے اور ابھی بھی ہے آگے اپنے کریئر کو فردر کنٹینیو کرنے کی. تو وہ چیز میری ٹو بی ویری آنیسٹ یہاں پہ ہو رہی ہے. فروا, آپ کوئی اپنی کہانی بتائیں کہ آپ کہ کیسے اور پھر آپ اسکول تک کیسے پہنچے, اس ادارے تک کیسے پہنچے, کتنا کچھ آپ نے گین کر لیا, کتنا کچھ اور گین کرنا چاہتے ہیں مزید. جب میں میٹرک کر چکی تھی تو میں نے پی ایف ایف بی کے بارے میں سنا کہ وہاں پر کورسز کرواتے ہیں. تو جب میں نے پی ایف ایف بی جوائن کیا تو مجھے بہت اچھا لگا. یہاں پر پھر میں نے ڈفرینٹ کورسز کیے رابعہ لاپی سے, جیسے کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, اس کے علاوہ جویلری میکنگ, بیوٹی ٹپس وغیرہ, اس کے علاوہ ڈفرینٹ کورسز کیے. مجھے بہت اچھا لگا. اور یہ جو ادارہ ہے یہ بہت کوپریٹیو ہے. یہاں پر اگر آپ ایک چیز آپ کو نہیں مطلب سمجھ آتی, آپ بار بار پوچھیں تو آپ کو بالکل اسی طرح سے جواب دیا جاتا ہے, سمجھایا جاتا ہے. اور پھر میں نے آئی ٹی سے کورس کیا جہاں سر علی اور سر اعظم نے مجھے بہت اچھے طریقے سے کمپیوٹر کورس بھی کروایا. ابتدائی زندگی آپ کی, آپ آتے ہیں دنیا میں, جی تو وہ انیشیل سٹیج کیا آپ کے خاندان میں یا آپ کے گھر میں کوئی اور آپ کا بہن بھائی یا عزیز وہ بھی اس مرض کا شکار ہے؟ جی نہیں, میں بائی برتھ بلائنڈ ہوں, لیکن ہمارے فیملی میں کوئی بھی نہیں ہے ایسا. ایسی سینکڑوں بچیاں ہیں, یا پھر آپ کو تعداد کا مزید معلوم ہوگا کہ یہ کتنی ہیں, کہ آپ نے ان کو ایک اعتماد دیا, آپ نے ان کو زندگی کی ان کٹھن راہوں پہ
آسانی کے ساتھ چلنے کا طریقہ سکھایا. کتنا مشکل ہوتا ہے معاشرے میں، کیونکہ نارمل اسکولوں میں آپ نہیں جاتے، نارمل لوگوں میں بیٹھ کے آپ تقریبات نہیں کر سکتے. اس طرح کا جب کوئی دن آتا ہے نیشنل سطح کا یا انٹرنیشنل سطح کا، آپ کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے، آپ اکٹھے بیٹھتے ہیں، ملتے ہیں، خیالات ایکسچینج کرتے ہیں، تو کیا فیلنگ ہوتی ہیں آپ کی؟ ہم نے اب تک کتنے بچوں کو جو ہے سروس لے چکے ہیں، آلموسٹ ہم 48 سے 50 ہزار کے قریب اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اچھا، ہم سے سروسز لے چکے ہیں. ہزاروں different بچے، طریقے سے. اچھا. 50,000 آلموسٹ. تو وہ سروسز لے چکے ہیں ہم گلگت تک، بارڈر تک، اور مطلب ہر جگہ ہماری بھرپور کوشش ہوتی ہے. رابل بالکل ٹھیک بات ہے. آپ کا ایک فکرہ بہت مجھے اچھا لگتا ہے. اکثر آپ بولتی ہیں زندگی کے حوالے سے، تو کیا ہوگا وہ فکرہ آپ کا؟ زندگی بہت خوبصورت ہے، اور زندگی گزارنے کے لیے آنکھوں کی نہیں، خوبصورت دل کی ضرورت ہوتی ہے. فروا، یہ جو میسیج ہے رابیل کا، آپ کا میسیج کس طرح ہوگا؟ جیسے کہ ان کا میسیج ہے، میم رابیل کا ایسے کہ زندگی بہت خوبصورت ہے. بالکل میں بھی یہ کہوں گی کہ جیسے نتھنگ از لائک امپاسبل، نتھنگ از ان لمیٹیڈ فار اس ایز ایون. جیسے آسمان، جتنی ایک نارمل سائٹڈ پرسن کی جتنی نظر ایک آسمان کو دور تک دیکھ سکتی ہے، تو ہمارا بھی ذہن اتنی ہی گہرائیوں تک اور اتنی ہی ہڈلس کو، اپنی ہڈلس کے ساتھ ہونے کے باوجود اسی دوری تک جا سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اور انڈیپینڈنٹ رہ سکتا ہے، اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ اگر ابھی کسی کو تھوڑا نظر آتا ہے یا بالکل نظر نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں دیکھ سکتا، کھلا آسمان نہیں دیکھ سکتا. نتھنگ از لمیٹیڈ فار اس ایون. فروا، آپ کچھ اپنے جیسے بچوں کے لیے کوئی میسیج کرنا چاہیں آج کے دن کے حوالے سے، تو وہ کیا ہوگا؟ جی میں یہی میسیج کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ لوگ ابھی تک یہ سمجھتے ہیں کہ بلائنڈنس ایک کمزوری ہے، تو پھر آپ ضرور PFFB آئیں، اور یہاں سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور پھر اس کے بعد آپ بھی یہی کہیں گے کہ واقعی زندگی بہت خوبصورت ہے. ناظرین، میری آج کی یہ جو نشست ہے رابیل کے ساتھ، رابیل کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، آپ ایک گہرے اندھیرے میں کھڑے ہو کے جب روشنی کی نوید کی بات کرتے ہیں اور لوگوں کو روشن راہیں دکھاتے ہیں، تو میرے نزدیک یہی عظیم لوگ ہیں، یہی وہ بچے ہیں جو ہمارا سرمایہ ہے. اور رابیل کی شکل میں ہمارے ساتھ ایک ایسا ایسٹ جس نے زندگی کی تمام راہوں کو، کٹن راہوں کو طے کیا اور روشنیاں بکھیرتے ہوئے آگے جا رہی ہے. ہزاروں اسٹوڈنٹ، جس طرح انہوں نے بتایا 50,000 بچوں کو یہاں سے تعلیم دی اور لاکھوں بچوں کو تعلیم دینے کا ارادہ رکھتی ہیں. یہ تو ان کا کنٹریبیوشن ہے، انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اب میں چاہوں گا کہ آپ کو پروگرام کے اگلے حصے میں لے کے چلوں، وہاں پہ میں ایک ایکسپرٹ ڈاکٹر سے بات کروں اس RP کے حوالے سے، اور اس ادارے کے کوئی چیئرمین سے میں بات کروں، کسی ذمہ دار سے بات کروں، تب میں اپنے پروگرام کو ختم کروں. ہم جب دیکھتے ہیں اس ادارے کے چیئرمین کے طور پر، تو ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت ہے محمد عبداللہ یوسف صاحب، جنہوں نے اپنی پوری لائف کو جو ہے وہ پاکستان کے بہتری کے لیے گزاری، اور پھر بڑے بڑے فیصلے کرائے، آپ کے ملک کو استقامت دی. لیکن جب وہاں سے انہوں نے ریٹائرمنٹ لی تو پھر انہوں نے انسانیت کی بہتری کے حوالے سے اس ادارے کا انتخاب کیا، اور وہ چیئرمین بنے PFFB کے. اور بہت زبردست. اور محمد عبداللہ یوسف صاحب، میں آپ کا بڑا مشکور ہوں، اپنے وقت نکالا. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر محمد شکیب انور صاحب. آپ پروفیسر ہیں، اور خاص طور پہ جس مرض پہ ہم بات کریں RP پہ، اس کے اسپیشلسٹ ہیں. پوری دنیا میں ایک بڑا نام ہے ان کا. ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا بھی بڑا مشکور ہوں. یہ ادارہ جو سلمہ مقبول نے اور ظہیر صاحب نے اس ادارے کی بنیاد رکھی 1988 میں، ایک طویل وقت گزر گیا. پھر اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ اس کے چیئرمین بدلتے گئے، پھر آپ نے باغ ڈور سنبھالی. کتنی بڑی کامیابی ہو سکی جو اس ادارے کے اغراض و مقاصد تھے، اور دنیا کے ساتھ اس ادارے کو لنک کرنے میں آپ کا کردار کیا رہا؟
یہ جو ہمارا ادارہ ہے نا PFFB، یہ بلائنڈز جتنے ہیں لوگ ہمارے ملک میں، ان کے لیے بیسکلی ایک NGO ہے جو ہم نے بنائی ہوئی ہے تاکہ ہم ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں، سروس پرووائڈ کر سکیں، اور پھر ان کے لیے بہتری جو ہے نا وہ کریٹ ہو سکے. تو اب اس کے لیے ایک طرف ہماری اپنی جو بھی سارا سیٹ اپ ہے اور ادارہ ہے ملک میں وہ موجود ہے، تو دوسری طرف ہم نے گلوبلی آلسو اس کو انٹرنیشنل ہے نا، ریٹنا انٹرنیشنل کے نام سے، تو ہم اس کے بھی ممبر ہیں اور ان کے ساتھ بھی ہمارا باقاعدہ رابطہ رہتا ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو گلوبلی جب آپ ملاقات کرتے ہیں، میٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں ہماری، تو اس میں آپ کو بیسکلی ساری دنیا کے جو ایکسپیرینسز آ رہے ہیں نا یہ بلائنڈنس کے بارے میں، اس پہ ڈسکشن آتی ہے اور ہوتی ہے، اور اس کی بیسس کے اوپر اب ہم کیا کر سکتے ہیں، کس طرح سے اس کو بینیفٹس جو آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ آپ یہاں پہ اپنے ملک کے لیے بھی ان کو کیسے یوز کر سکتے ہو بہتری لانے کے لیے. آپ کی جو پہلے والی لائف میں دیکھتا ہوں کہ وہ استقامت کی جو میں بات کر رہا تھا کہ آپ قوم کو بلڈ کرتے ہیں، معاشی طور پر اس کو سٹرانگ کرتے ہیں، یہ والی لائن بالکل دوسری سائڈ کی لائن تھی. آپ اس کو جب اس کو ختم کر کے اس سائڈ پہ، تو یہ کوئی خصوصی کشش ہوتی ہے یا پھر آپ کے پاس کوئی لینڈنگ ہوتی ہے یا پھر آپ کے خیالات چینج ہوتے ہیں کہ آپ انسانیت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں؟ اس ادارے میں جو آپ آئے ایز اے چیئرمین بیٹھے، دنیا پوری کے ساتھ لنک کیا، اپنے تعلقات کو اس میں استعمال کیا کہ انسانیت کی بہتری کے، تو یہ ایک کس طرح بندے کے جذبات جو ہیں وہ اس کو ادھر لے کے آتے ہیں؟ آئی واز ان دا گورنمنٹ، اور پھر ادھر جو بھی ہوتے ہیں ہمارے جو مسائل، پرابلمس وغیرہ وغیرہ اچھے خاصے وہ بھی ہوتے ہیں نا، اور جن کو آپ کو ڈیل کرنا ہوتا ہے اور آپ نے رزلٹ بھی لینے ہوتے ہیں، جو بھی آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں، اور وہ جو بات ہوتی ہے یا پوزیشنز ہوتی ہیں وہ کوئی کام آسان نہیں ہوتا. میں تو یہ کہوں گا کہ آپ کا ایک دل میں ایک چیز ہے کہ جی آپ نے سروس پرووائڈ کرنی ہے، آپ نے اپنی طرف سے جو بھی ہو سکتا ہے نا، تو یو ہیو ٹو ٹرائی اینڈ کنٹریبیوٹ، ہیلپ آؤٹ. تو اس پوائنٹ آف ویو سے یہ جو ہے ہماری NGO جو ہے اس کو ہم نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے، اور اس کو پھر ہم نے آگے چلا رہے ہیں اور چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ بائی اینڈ لارج وی آر موونگ فارورڈ، اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے میری نظر میں ایٹ لیسٹ. تو یہ ہے چیز جو کہ اب ہم کرنے جا رہے ہیں اور کر رہے ہیں. بیسیکلی یہ مرض ہے کیا؟ کیوں یہ پیدا ہوا؟ کیسے یہ بڑھتا ہے؟ وراثت کا کتنا اس میں موروثی ہے؟ یہ اس کی روک تھام کے لیے جو کاوشیں ہیں، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک لمبا چیپٹر ہے، ابتدا اسی سے کرتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے خود فرمایا کہ یہ ایک موروثی مرض ہے، اور تخلیق اور پیدائش کے مراحل میں کوئی ایسی چیز جینز میں یا جو آپ کی باڈی کی سیلولر کوڈنگ ہوتی ہے اس میں کوئی ایسا فلا رہ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے آنکھ کا جو سب سے حساس پردہ جس کو ریٹنا کہتے ہیں، اس میں دو طرح کے خلیے ہوتے ہیں. ایک خلیے ہیں جو کم روشنی میں زیادہ دیکھنے کے ان میں صلاحیت ہوتی ہے، اور کچھ خلیے ایسے ہوتے ہیں جو تیز روشنی میں دیکھنے کی ان میں صلاحیت زیادہ ہوتی ہے. تو وہ جو کم روشنی میں دیکھنے والے خلیے بائی اینڈ لارج ان کا نمبر بھی زیادہ ہوتا ہے، اور وہ ٹیونڈ ہوتے ہیں نائٹ ویژن میں یا سب ڈیوڈ لائٹ میں دیکھنے کے وہ ہوتے ہیں. تو اس کے جینز میں کچھ ایسا ہو جاتا ہے اثر کہ یہ جو وہ والے خلیے ہیں جو کم روشنی میں دیکھنے والے خلیے ہوتے ہیں، ان کی کسی طرح نرشمنٹ یا ان کی کام کرنے کی صلاحیت وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہوتی ہے. چاہے وہ ان خلیوں کو خون کے ذریعے خوراک صحیح نہیں پہنچ رہی، یا وہ ان میں مینوفیکچرنگ فلا ایسا تھا کہ وہ پنپ نہیں پا رہے، ان کی زندگی جلدی ختم ہو جاتی ہے، یا ان میں کوئی ایسی انٹرنل ویکنیس ہے کہ وہ ڈی جنریٹ کرتے ہیں. اس کی جو
وراثت کے پیٹرن ہیں وہ 3-4 ہیں. کم از کم 50% یا 50% لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں وراثت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, وہ کسی وقت بھی میوٹیشن سے کسی وقت بھی آ جاتے ہیں. باقی 50% جو ہے وہ وراثت میں آتے ہیں. ہم جو اس ٹارگٹ کو اچیو کرنا چاہیں کہ یہ رکاوٹ اور یہ اس کا علاج, اس کے لیے بہتری, تو اس میں ہم کس حد تک کامیاب رہے؟ ہمیں گورنمنٹ کی سطح پہ کیا کرنا ہوگا, سماج نے کیا کرنا ہوگا, میڈیا نے کیا کردار کرنا ہے, اس پہ کو تھوڑی سی آپ کی. اچھا, اس طرح کے جو مرض ہیں نا اور باقی بھی امراض, ان میں ہم اگر ان کو 3 چیزوں میں ڈیوائڈ کر لیں نا, 3 سٹیپس میں. ایک تو ہوتی ہے ڈیزیز کی پریونشن, دوسری ہوتی ہے ڈیزیز کی ٹریٹمنٹ, اور تیسرا پارٹ ریہیبلیٹیشن. ٹھیک ہے نا, کوئی بھی ٹریٹمنٹ کا اگر ہولسم آپ بنائیں پیٹرن تو وہ یہ بنتا ہے. فیملی میرج کا بہت اس میں رول ہے, اور خاص کر کے میٹرنل سائڈ سے یہ ٹرانسفر ہوتی ہے. تو یعنی کہ اگر ایک کسی بچے کو ہے تو وہ اپنے ماموں کی بیٹی یا ماموں کے بیٹے یا ان میں اپنے ننیال کی طرف زیادہ اس کا رجحان ہوتا ہے. لیکن ٹو بی آن دا سیف سائڈ یہ ہے کہ فیملی میں اگر نون ہے کہ ہماری فیملی میں یہ مرض چل رہا ہے تو فیملی میں شادی, انٹر فیملی میرج نہ کریں. اس سے مرض کمپاؤنڈ ہوتا ہے اور بچے جو ہیں وہ سیویئر مرض کا شکار ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ ڈسیبلٹیز ہیں اور لائبلٹی آن دا اسٹیٹ ہو جاتی ہے. دوسری چیز ہے ٹریٹمنٹ. اچھا, اب اس میں ٹریٹمنٹ جو ہے موروثی مرض ہے, اس کی ٹریٹمنٹ ایز سچ اس کی فی الحال نہیں ہے, لیکن سٹیجز اب آ گئی ہیں کہ اس کی جین تھیراپی اب کی جا رہی ہے کہ جو جین میں جہاں نقص پیدا ہو گیا تھا, جو کوڈنگ میں نقص پیدا ہو گیا تھا, اس کو ٹریٹ کریں. سو وی ٹریٹ اٹ ایٹ دی بالکل اس کی انسیپشن, جہاں اس کا بالکل نپ ان دا بڈ والی بات ہے. اور اس کے لیے اب جین تھیراپی شروع ہو رہی ہے کہ جو ڈیزیز جینز ہیں ان کو ٹریٹ کیا جائے, اور ان کو ایک خاص طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں. وہ ایک لمبا چیپٹر ہے. تیسری چیز یہ ڈیزیز میں, اور ساتھ اس میں سپورٹیو ٹریٹمنٹس ہیں, لائک ان کو ایسے وائٹامن دیے جائیں جو ان کی جو زندہ سیل ہیں ان کو ذرا سا اچھا کر دے, ان کی اوور آل ایفیشنسی بڑھ جائے. لیکن وہ سپورٹیو ٹریٹمنٹ ہیں, وہ ڈیفینٹ ٹریٹمنٹ نہیں ہے. تیسری چیز ہوتی ہے ریہیبلیٹیشن, جس میں اسٹیٹ کا اور باقی اداروں کا آ جاتا ہے کہ اب بچوں کو بیماری تو ہو گئی, اب ان کو زندگی میں فعال کیسے بنایا جائے کہ وہ لائبلٹی نہ بنے. اس میں پھر ان کی مختلف طریقے سے ٹیچنگ ہے, ڈپینڈنگ اپان دیئر لائف سٹائل اور ان کی ایج, کہ اس کو ابھی پڑھانا ہے, یہ انڈر میٹرک ہے, یہ پوسٹ میٹرک, اس کو کوئی اسکل سکھانا ہے, ایسا اسکل جو اس کی مرض کے ساتھ ساتھ یہ چلا سکے اور اپنی تھوڑی بہت روزی روٹی جو ہے وہ کما سکے. وہ ریہیبلیٹیشن ہے. تو میں چاہوں گا کہ ایک میسیج بھی آپ کی طرف ہو. پھر میں عبداللہ یوسف صاحب کی طرف آتا ہوں, ان سے بھی تھوڑی سی بات کرتا ہوں کہ میسیج آپ کی طرف سے ہو. میسیج میں یہ دینا چاہوں گا کہ جس طرح ہم ظاہر الحمدللہ سارے مسلمان ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے, اور کوئی مرض میں نے ایسا نہیں اتارا جس کا ساتھ علاج موجود نہ ہو. تو ہمیں اس ہوپ سے ضرور زندہ رہنا چاہیے کہ ایک نہ ایک دن اس مرض کا بھی علاج ضرور نکل آئے گا. اور جو بچے, جو ینگ لوگ جو اس میں اس کا شکار ہو چکے ہیں, وہ فیملیز اور وہ پیرنٹس پریونشن کا خیال رکھیں, اور ان بچوں کو ریہیبلیٹیٹ کریں, اور ان کو ہمیشہ امید دلائیں کہ وہ زندہ رہ سکتے ہیں اور بڑے افعال ہو سکتے ہیں, اور ان کو ایسے اداروں کا پتہ بتائیں اور اس میں جائیں اور خود بھی کنٹریبیوٹ کریں جو ایسے لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ بھی ہمیں ایک میسیج بھی دیں, اور پھر اپنے جیسے جو لوگ ہیں ان کو بھی ان جیسی جو خدمات ہیں ان کے لیے ماہل کریں, تو آپ کیا کہیں گے؟ میری طرف سے جو ہوگی نا, ایز اے میسیج ریکویسٹ آئی وڈ سے, کہ یہ ہماری جو ہے نا بزنس کمیونٹی ہے, ان کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جتنا بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہو وہ کنٹریبیوٹ کرو اپنی طرف سے فنینشلی, تاکہ ہمارا جو ہے نا یہ ایفرٹ, یہ بھی ایک بہت بڑا ایفرٹ ہے, اینڈ اٹ ہیز اے بگ کاسٹ آلسو, جس کے لیے ہمیں فنڈ ریزنگ بھی کرنی ہوتی ہے ہر سال. تو اس میں بھی آپ لوگ کنٹریبیوٹ کرو گے تو آپ لوگوں کی طرف سے بھی یہ ہمیں بڑا وہ مدد ملتی ہے. اور دوسرا, باقی تو جو جتنے بھی آپ لوگ ہیں, ہمارے جو کنسرن لوگ ہیں, جو مثلاً ڈاکٹر صاحبان ہیں ہمارے, اور جو بھی مختلف اداروں کے لوگ ہیں, ان ساروں کو ہم نے آلریڈی آن بورڈ تو لیا ہوا ہے. اور لیکن میری ریکویسٹ یہی ہے کہ باقی بھی لوگ اگر جو کنٹریبیوٹ کر سکیں, ان سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ آگے چلیں مل کے, تاکہ وی اچیو دیٹ نیشنل آبجیکٹو which is to facilitate the blind
persons. ہم نے اپنی آخرت کی زندگی کے حوالے سے کیا کیا؟ ہم نے انسانیت کی بہتری کے حوالے سے کیا کیا؟ تو یہ سوچ آج پروان چڑھنی چاہیے حکومتوں کے اندر بیٹھے ہوئے با اثر لوگوں میں، سماج کے اندر رہنے والے لوگوں میں، میڈیا کے اندر بیٹھے ہوئے بڑے بڑے اداروں میں، اور پھر علماء کرام میں، کہ ان بچوں کی جو زندگی اندھیر ہے اس کو روشنی میں کیسے کنورٹ کریں اور اندھیروں کا راستہ کیسے روکیں۔ یہ ہمارا ماٹو ہے۔ آج پوری دنیا میں اسی پہ بات ہو رہی ہے، لیکن آج آپ اپنے آپ کے ساتھ ایک سوچ کے ساتھ بات کریں کہ آپ کیوں نہیں ہیں اس کنٹریبیوشن میں، اس فائٹنگ میں، ان اندھیروں کے خلاف روشنیوں کے لیے۔ اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو پھر کل نہیں آج سے۔ اسی خواہش کے ساتھ عصمت ہاشوانی کو دیجیے اجازت۔ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نے کے بعد۔